अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि अज्जाए कलाम, गुफ्तगू के हिस्से। देखें, पार्ट्स का मतलब अज्जा, हिस्से, और स्पीच का मतलब गुफ्तगू, जुमले, बातें। क्या मतलब? यानी वो हिस्से, वो अज्जा जिसको जोड़कर, तरकीब देकर, आपस में मिलाकर हम स्पीच यानी गुफ्तगू बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज अपने अज्जा ही से मिलकर बनती है। आप चाय की मिसाल ले लें कि चाय भी अपने अज्जा यानी चीनी, पत्ती, दूध, पानी वगैरह से बनती है और उन अज्जा को हम मिलाकर, जोड़कर एक खास तरीके से तरकीब देकर चाय बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह, इसम, फेल, हर्फ, हुरूफ जारा, हुरूफ आतिफा वगैरह को मिलाकर, जोड़कर एक खास तरीके से उसको तरकीब देकर हम गुफ्तगू बनाते हैं, हम जुमले बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं, बातें बनाते हैं। और इन बातों को बनाते बनाते हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और ज़बान पर हमारा उबूर आ जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अज्जाए कलाम। ठीक है, अज्जाए कलाम भी इसे कहते हैं, इसे गुफ्तगू के हिस्से भी कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का उन्वान और टॉपिक ही ये बता रहा है कि ये बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में अहमियत का हामिल है और ये बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़ाहिर है, इंसान को इसम, फेल, हरफ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह का पता होगा तो आगे सेंटेंस बना सकेगा। दूसरी बात ये है कि दुनिया में हर जबान वो अपने अल्फाबेट्स यानी हुरूफ तहज्जी पर ही उसकी बुनियाद हुआ करती है। देखें, हम उर्दू ज़बान सीखते हैं, अरबी ज़बान सीखते हैं, उससे पहले हम हुरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अलिफ, बा, ता, जीम, या तक। इसी तरह उर्दू में अलिफ, बे, पे वगैरह, या तक। ठीक है, फिर दूसरे मरहले में हम इन हुरूफ को जोड़कर इससे अल्फाज बनाते हैं, अल्फाज को या लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर वर्ड, जब बहुत सारे वर्ड हम सीख जाते हैं तो फिर वर्ड को आपस में जोड़कर हम जुमला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तीसरे मरहले में जाकर। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश ज़बान भी अपने अल्फाबेट्स और हुरूफ तहज्जी से मिलकर बनी है। ठीक है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब होता है हुरूफ तहज्जी। ठीक है, जैसे उर्दू में अलिफ, बे, पे, इन्हें जो है ना लेटर भी कहते हैं, लेटर्स यानी कि हुरूफ। ठीक है, अब इंग्लिश जबान में दो किस्म के, दो शक्लों वाले हैं। एक को एक इस सूरत में लिखते हैं, जिसे कहते हैं कैपिटल लेटर वगैरह, ठीक है, जेड तक, और एक इस सूरत में लिखते हैं ए, बी, सी, इसे कहते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, बहरहाल ये इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी, इसे अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे मरहले में हम हुरूफ को मिलाकर उससे लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। ठीक है, WORD, वर्ड। ठीक है, वर्ड का माना लफ्ज। ठीक है, और तीसरे मरहले में हम इन अल्फाज को जोड़कर इससे जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में मेरे पास एक अल्फाज है अली, एक लफ्ज है इंग्लिश, दूसरा लफ्ज है बोलता, अलग लफ्ज है, और है अलग लफ्ज है। तो मैं इसको उर्दू में यूं लिखता हूं कि अली इंग्लिश बोलता है। ठीक है, अली इंग्लिश बोलता है। ठीक है, अब इंग्लिश में, इंग्लिश जबान में मुझे इन अल्फाज का माना आ रहा है। अली तो आ गया अपनी जगह पे अली। ठीक है, और इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, यानी कि फाइल के बाद फेल आता है। तो यहां पर फेल बोलता है तो स्पीक्स, अली स्पीक्स, और इंग्लिश। ठीक है, क्या मतलब? अली इंग्लिश बोलता है। तो अब देखें, मेरे पास अल्फाज थे अली स्पीक्स इंग्लिश, तो मैंने उसको जोड़कर उससे एक सेंटेंस, जुमला बनाया। जुमले को कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। इस पूरी तफसील से मालूम हुआ कि हम जुमला और सेंटेंस तब बना सकेंगे जब हमारे पास अल्फाज हो, हमारे पास अल्फाज का जखीरा हो, हमारे पास वोकैबुलरी हो। ठीक है, तो जब वोकैबुलरी इंसान के पास होगी तो सेंटेंस बनाना और उसके कवायद, ग्रामर सीखना वगैरह आसान है। और जितना इंसान के पास वोकैबुलरी होगी, जखीरा अल्फाज होगा, वो अपने इजहार माफी ज़मीर बहुत आसानी से कर सकेगा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो हमने सेंटेंस बनाया है, ठीक है, इस सेंटेंस के पार्ट्स क्या होंगे, इसके अज्जा क्या होंगे। ठीक है, किस चीज से, ठीक है, अल्फाज तो होंगे, वर्ड तो होंगे, लेकिन उन वर्ड को क्या, उन वर्ड्स को क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये सेंटेंस अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अपने अज्जा ही से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि
اجزائے کلام، ان میں سب سے پہلا ہے ناؤن. ناؤن کا مطلب ہوتا ہے اسم، پروناؤن کا مطلب ہوتا ہے ضمیر، ٹھیک ہے، اور ایڈجیکٹو کا معنی ہے صفت. دیکھیں ہم ان کی تعریفوں کو مثال سمجھتے ہیں. ناؤن کسے کہتے ہیں؟ اسم. اسم یہ تو ہم ہر زبان میں کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤن از دا نیم آف ایوری تھنگ، کسی بھی ایوری تھنگ کے نیم کو جو ہے وہ ناؤن کہتے ہیں. جیسے دروازہ ہے ڈور، کھڑکی ہے ونڈو، چشمے ہیں گلاسز، کپڑے ہیں کلوتھ، مارکر پین ہے تو قلم ہے پین، ٹھیک ہے، بورڈ ہے تو بورڈ، بک، کاپی، اور کسی بھی چیز کو، بلب، وال، ٹھیک ہے، اور اسٹینڈ وغیرہ، کسی بھی چیز کے نام کو، وہ چاہے انسانوں کے نام ہو، چاہے وہ بے جان چیزوں کے نام ہو، چاہے وہ ملکوں کے نام ہو، شہروں کے نام ہو، کسی بھی چیز کا نام ہو تو اسے کہتے ہیں ناؤن. ناؤن از دا نیم آف ایوری تھنگ، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کچھ مثالیں لکھ لیتے ہیں: ڈور دروازہ، اسی طرح پین، ٹھیک ہے، اور بورڈ، اور اسی طرح ٹھیک ہے ونڈو، ٹھیک ہے، اسی طرح جناب برڈ، پرندے وغیرہ، اور انسانوں کے نام زاہد، ٹھیک ہے، نواز شریف، زرداری، اور عمران خان، اور شہروں کے نام کراچی، پاکستان وغیرہ، کسی بھی چیز کے نام کو یہ ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری ڈور، پین وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثالیں ہیں، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس پروناؤن، یعنی کہ ضمیر. پارٹس آف اسپیچ میں دوسرا ہے ضمیر. دیکھیں پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کا مطلب ہر وہ لفظ جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو. دیکھیں میں انگلش پڑھاتا ہوں، میں یہ کہنا چاہوں کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں تو میں اپنے نام کی جگہ پہ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، لفظ میں یوں نہیں کہتا کہ عبد الرحمن انگلش پڑھاتا ہے، میں کہتا ہوں میں انگلش پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ لوگوں میں سے ظفر، حسین، شریف وغیرہ ایسا بہت سارے ساتھی میرا ویڈیو لیکچر دیکھ رہے ہوں گے، تو میں یوں نہیں کہتا کہ ظفر، حسن، فلاں 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 بہت سارے نام لے کے میں کہتا ہوں آر واچنگ مائی ویڈیو لیکچر، ٹھیک ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یو آر واچنگ مائی ویڈیو لیکچر. یو ایک ایسا لفظ ہے جو ان آپ لوگ سب لوگوں کے ناموں کی جگہ پہ میں نے استعمال کیا کہ آپ لوگ میرا ویڈیو لیکچر دیکھ رہے ہو، تو ہر وہ لفظ جو نام کی جگہ پہ استعمال ہونا اسے کہتے ہیں پروناؤن. مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیتے ہیں، علی میرا دوست ہے، ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرا اچھا دوست ہے، اور ہی از اسٹوڈنٹ آف کلاس 8، وہ 8ویں کلاس کا طالب علم ہے، اور ہی از ورکنگ ہارڈ، وہ بہت زیادہ محنتی ہے، سخت محنت کر رہا ہے. تو پہلے جملے میں نے علی کا نام ذکر کیا، اور دوسرے اور تیسرے جملے میں نے اس کے لیے ایک لفظ ذکر کیا ہی، یعنی وہ. تو میں، وہ، تم، ہم سب، وہ ایک لڑکا، وہ ایک لڑکی، تو یہ جتنے بھی یہ وہ کا ہے تو جو میں نے نام کی جگہ پہ استعمال کیا اسے کہتے ہیں پروناؤن. تو ہم پروناؤن کی تعریف ہے کہ پروناؤن the word is used instead of noun. پروناؤن the word وہ لفظ ہے is used instead of noun جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو. ہم ایک مثال لکھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زاہد is busy. زاہد جو ہے وہ مصروف ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جملہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہا ہے، تو میں دوبارہ زاہد کا نام نہیں لکھوں گا کہ زاہد از ورکنگ، بلکہ میں کہوں گا ہی از ورکنگ، ٹھیک ہے. کہ زاہد جو ہے وہ مصروف ہے، کام کر رہا ہے. اب یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، یہ زاہد کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں پروناؤن. میں امید کرتا ہوں پروناؤن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیں انسان کوئی بھی گفتگو کرتا ہے، جب بھی انسان تکلم کرتا ہے، کلام، وہ 3 اشخاص یا 3 بندوں کے درمیان دائر ہوا کرتی ہے. ایک گفتگو کرنے والا متکلم جو بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو سننے والے مخاطب، اور تیسرا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کی بات کر رہے ہیں. جیسے میں زاہد کی بات کر رہا تھا تو یہ 3rd پرسن ہے، ٹھیک ہے. تو ایک جو بات کرنے والا ہو اسے انگلش میں کہتے ہیں 1st پرسن. جو مخاطب ہو، سن رہے ہوں، اس کو سامنے ہو، جو بات کے مخاطبین ہو اسے کہتے ہیں 2nd پرسن، اور جو غائب ہو اسے کہتے ہیں 3rd پرسن. تو انگلش میں یہ متکلم، مخاطب اور غائب کے لیے الگ الگ ضمائر ہیں، الگ الگ پروناؤن ہیں، ٹھیک ہے. تو متکلم کے لیے ایک ضمیر ہے، واحد کے لیے آئی کا معنی ہے میں، ٹھیک ہے. جمع کے لیے ہے وی، ہم، ٹھیک ہے. اور مخاطب اس میں تسنیہ اور جمع، یعنی کہ 2 بندے ہو، 3 ہو، جمع ہو یا ایک ہو، سب کے لیے ایک ہی پروناؤن استعمال ہوتا ہے، وہ ہے یو،
ٹھیک ہے, یو کا معنی ہے تم. اب دیکھو یہ دونوں فرسٹ پرسن ہے یعنی متکلم, ٹھیک ہے, بات کرنے والے, اور یہ سیکنڈ پرسن ہے یعنی کہ مخاطب, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو غائب ہے اس میں واحد اور جمع کے لیے الگ الگ ہے, ٹھیک ہے. جمع کے لیے دے ہے, ٹھیک ہے, دے, وہ سب, اور واحد مذکر کے لیے ہی ہے, وہ ایک لڑکا, وہ ایک لڑکا, اور شی وہ ایک لڑکی, اور اٹ یہ. تو یہ جو ہے انگلش زبان میں یہ 7 ضمائر استعمال ہوتے ہیں. یہ تھرڈ پرسن ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم کہیں گے غائب, صحیح ہے. فرسٹ پرسن متکلم یعنی آئی اور وی, سیکنڈ یو, اور تھرڈ پرسن غائب, دے وہ سب, ہی وہ ایک لڑکا, شی وہ ایک لڑکی, اور اٹ یہ. اب دیکھو انگلش گرامر کے حساب سے اتنی آسان زبان ہے, اگر انسان کو ایک ورڈ کا بھی پتہ ہو تو وہ 7 سینٹنس 7 جملے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ایک لفظ کا ورڈ کا پتہ ہے ایٹ, ایٹ کا معنی ہے کھانا, ٹھیک ہے. اب میں ان تمام ضمائر کے اور پروناؤن کے آگے صرف ورڈ لگتا ہوں, جملہ خود بخود بنتا جائے گا. میں کہتا ہوں آئی ایٹ, میں آئی کا معنی مطلب کہ, اور ایٹ کا معنی کھاتا, میں کھاتا ہوں, وی ایٹ ہم کھاتے ہیں, یو ایٹ تم کھاتے ہو, دے ایٹ وہ سب کھاتے ہیں, ہی ایٹس وہ ایک لڑکا کھاتا ہے, شی ایٹس وہ ایک لڑکی کھاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کے پاس جتنے ورب ہو ان کے آگے رکھتے جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے اتنے ہی سینٹنس بنے گے. دیکھیں ہمارے ایک ورب سے کتنے 7 جملے تو بن گئے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پریکٹس کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ جو آئی وی یو دے ہی شی ایٹ جس سے کسی ذات کی طرف اشارہ ہے, میں تم ہم سب وغیرہ, اسے کہتے ہیں پرسنل پروناؤن, ٹھیک ہے. یہ اسی پروناؤن کی ایک قسم ہے, پرسنل پروناؤن. یہ پروناؤن کو میں پی آر او میں لکھ لوں گا, یعنی ضمیر شخصی, جس کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر شخصی, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس میں پروناؤن کی ایک اور قسم آتی ہے اس میں اشارہ یا ضمیر اشارہ, ٹھیک ہے, جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, ٹھیک ہے. میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں, اس کی بھی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں ضمیر اشاری, ضمیر اشارہ بھی کہتے ہیں اور اسم اشارہ بھی اسے کہتے ہیں. اور یہ انگلش زبان میں صرف اور صرف 4 ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے this, ٹھیک ہے, اور جمع کے لیے آتا ہے these, اور واحد دور کے لیے آتا ہے that, ٹھیک ہے, اور جمع دور کے لیے آتا ہے those, ٹھیک ہے. اب دیکھیں this کا معنی ہے یہ, اور these یہ جمع قریب کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, جمع قریب کے لیے. میں لکھ لوں گا یہاں پر جمع قریب. یہ واحد دور کے لیے آتا ہے, واحد دور, اور یہ دس یہ جمع واحد قریب کے لیے آتا ہے, اور دوز یہ جمع دور کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, جمع دور کے لیے. اب دیکھیں ہم اسے سینٹنس بناتے ہیں. دس کا معنی ہے یہ, دیٹ کا معنی ہے وہ, دیس کا مطلب یہ سب, دوز کا مطلب وہ سب. دس از اے پین, یہ ایک قلم ہے. دس از اے کیپ, یہ ایک ٹوپی ہے. دس از اے بورڈ, یہ ایک بورڈ ہے. دس از اے بلب, یہ ایک بلب ہے. جمع کے لیے قریب کے لیے دیز آر پینس, ٹھیک ہے, یہ سب قلم ہے. دیز آر کیز, یہ چابیاں ہیں. دیز آر بوائز, یہ سب لڑکے ہیں. دیز آر گرلز, یہ سب لڑکیاں ہیں, وغیرہ وغیرہ. دیٹ کا معنی وہ ایک, دور, دور کے لیے آتا ہے. That is a boy, وہ ایک لڑکا ہے. That is a girl, وہ ایک لڑکی ہے. That is a pen, وہ ایک پین ہے. That is a table, وہ ایک ٹیبل ہے, وغیرہ وغیرہ. اور those یہ وہ دور کے لیے آتا ہے. Those are boys, وہ سب لڑکے ہیں. Those are girls, وہ سب لڑکیاں ہیں. Those are keys, وہ سب چابیاں ہیں. Those are glasses, those are board, یا those are men, ٹھیک ہے. کچھ بھی ایسا لفظ بولو جو دور کے لیے ہو اور جمع ہو, تو اس میں اس کے لیے دوز استعمال ہوا کہ وہ سب فنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پروناؤن کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی, ایک پرسنل پروناؤن پڑھ لیا اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن پڑھ لیا, ضمیر اشارہ اور ضمیر شخصی. تیسرے نمبر پر پارٹس آف اسپیچ میں ہے صفت. دیکھیں صفت تو آپ جانتے ہیں, ہر وہ لفظ جو اس ناؤن یا پروناؤن ان دونوں میں سے کسی ایک کی خوبی بیان کرے, صفت بیان کرے, اچھائی یا برائی بیان کرے, نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی آف ناؤن اور پروناؤن, ٹھیک ہے. ہم نے یہ تعریف کی ہے کہ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ, ایڈجیکٹیو یہ وہ لفظ ہے کہ دیٹ ڈسکرائب اے ناؤن اور پروناؤن, جو ناؤن یا پروناؤن کی خصوصیت بیان کرے, اس کو ڈسکرائب کرے, اس کو بیان کرے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ احمد
is a tall boy. ٹھیک ہے, احمد جو ہے ایک لمبا لڑکا ہے. تو یہ جو ٹال کا لفظ ہے یہ احمد کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ جو احمد ہے نا وہ لمبا لڑکا ہے. اب لمبا, چھوٹا, کالا, گورا, پتلا اور تیز, لال وغیرہ یہ سب صفات ہے, یہ خصوصیات ہے جو کسی چیز کے بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بڑے شہر میں ہم ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں. We live in a small town. یا small town یا big city کچھ بھی لکھ لو. ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ you are living in a big city. ٹھیک ہے, کہ وہی تم لوگ جو ہے ایک بڑے شہر میں رہ رہے ہو. تو یہاں دیکھو اسمال جو ٹاؤن کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ چھوٹا ہے. بگ یہ شہر کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا شہر ہے. یہ ایک چھوٹائی کو بیان کر رہا ہے, یہ بڑے ہونے کو, یہ لمبے ہونے کو. تو ہر وہ لفظ جو کسی ناؤن یا پروناؤن یعنی ناؤن, اسم یا ضمیر کی کوئی خصوصیت بیان کرے اسے کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے, یہ تو وہ تمام ہیں جو ناؤن کی مثالیں ہیں. اب پروناؤن کی مثالیں دیتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں ہی از اے کلیور. ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ جو بندہ ہے وہ زیادہ چالاک ہے. مثال میں یہاں لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہی از کلیور, VER, وہ بہت زیادہ چالاک ہے. اب دیکھو یہ کلیور کے لفظ کو آپ دیکھیں, چالاکی کو اس نے ہی کی چالاکی کو بیان کیا, اور ہی کیا ہے, پروناؤن ہے. تو کبھی ناؤن کی یہ جو ایڈجیکٹیو کبھی ناؤن کی خصوصیت بیان کرے گا, کبھی پروناؤن کی. یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں I have a car, it is red. تو it is red یہ لال ہے. اب it پروناؤن ہے, red اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, it is red, it is red. ٹھیک ہے, میں نے لال سے لکھ لیا. اب ریڈ جو ہے اٹ اس کار کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ لال ہے. ٹھیک ہے, اور اٹ یہ پروناؤن ہے اور ریڈ یہ ایڈجیکٹیو. تو ایڈجیکٹیو کبھی ناؤن یا پروناؤن کی خصوصیت اور اس کی وضاحت کرے گا, اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے گا. اب ہم یہ تو 3 ختم ہو گئے, ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹیو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سے کیسے جملہ بنتا ہے. مثال کے طور پر 2 ناؤنوں سے کوئی جملہ بنا ہو. ٹھیک ہے, 2 اسموں سے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں احمد یا ارشد از اے ٹیچر. ارشد از اے ٹیچر. ٹھیک ہے, ارشد ایک استاد ہے. اب ارشد یہ بھی ناؤن ہے اور ٹیچر یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر ایک ناؤن ہوگا ایک پروناؤن ہوگا. میں ارشد کے بجائے آئی لگا دیتا ہوں, آئی اور آئی کے ساتھ ایم لگا, آئی ایم اے ٹیچر. تو آئی پروناؤن ہے اور ٹیچر ناؤن ہے. تو یا تو 2 ناؤنوں سے سینٹینس بنے گا, یا ناؤن اور پروناؤن سے بنے گا, یا ناؤن اور ایڈجیکٹیو سے بنے گا. جیسے میں کہتا ہوں آئی ایم بزی, BUSY, آئی ایم بزی. اب دیکھو یہاں آئی یہ پروناؤن ہے اور بزی ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, تو پارٹس آف اسپیچ انہی سے انہوں کو آپس میں ملا کر اس کو جوڑ کر اسی سے سینٹینس بنتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹیو وغیرہ اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ورب اور فارمز آف ورب کی شکلیں اور اسی طرح مثبت جملہ, منفی جملہ, انکاریہ, افرمیٹیو, نیگیٹو, انٹروگیٹو سینٹینس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس نقطے تک پہنچ سکیں, ہم خود جملہ بنا سکیں, ہم پریکٹس کر سکیں. ہم ادھر ادھر چیزیں پڑھنے کے بجائے ہم خاص پارٹیکولر چیزیں پڑھیں گے تاکہ ہم جلد از جلد جملہ پہنچنے کی جو منزل ہے ہم اس تک پہنچ سکیں انشاءاللہ. باقی نیکسٹ لیکچر میں.